औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, एक जानिब कारकर्दगी की बातें हो रही हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से विफाक की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो ट्रेलर दिखाया गया था उसके बाद कोरोना के हवाले से सियासी थिएटर में लगने वाली फिल्म इंतहाई बकवास साबित हुई और आज सूरत हाल ये है कि तमाम चीज़ों में अदालती मदाखलत सामने आई और अदालती मदाखलत के बाद चीज़ों को दोबारा बहाली की तरफ ले जाया गया है। ईद के बाद सूरत हाल मजीद खराबी की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना केसेस मजीद बढ़ जाएंगे, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के रिमार्क्स ये हैं कि इतना फाल कोरोना यहां पर मौजूद नहीं था जितने इंतजामात कर दिए गए। लॉकडाउन कर देना बहुत आसान है कि रियासत के नुमाइंदों, कानून के रखवालों को इस्तेमाल करके आप कोरोना के एक इश्यू को लेकर लोगों को घरों में बंद कर दें, लेकिन सूरत हाल यह है कि अगर लोगों को घरों में बंद कर दिया जाएगा तो रोटी फराहम करने की जो जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है, अव्वल तो यहां पर रियासत ही समझ नहीं आ रही। खान साहब कहते हैं कि रियासत ने और अशराफिया ने जो है वो लॉकडाउन लगाया था, हत्ता के वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी रियासत और अशराफिया के सरबरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब के इस किस्म के बयानात या तो वो कहीं ना कहीं खुद किसी साजिशी थ्योरीज को पनपते हुए देख रहे हैं और अपने मुतालिक होने वाले तमाम जो पेशगोइयां हैं या तमाम जो तबसरे हैं, तज्जिए हैं, उनको दुरुस्त साबित करने पर तुले हुए हैं। दूसरी जानिब कराची का रुख कर लिया जाए तो कराची के अंदर मार्केटें खुल गई। सारी बात यह है कि कोरोना की जानिब जो है वो तवज्जो मबजूल है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक एमएनए जिनका नाम मैं अक्सर लेता हूं, असलम खान साहब, मोहम्मद असलम खान साहब उनका पूरा नाम है, जिनकी जानिब से अपने मज़मूम मकासद अगर मैं कहूं तो वो गलत नहीं होगा, एक मुंतखब नुमाइंदे को ये इख्तियार किसने दिया कि एक सरकारी मुलाजिम को अगवा किया जाए, पार्किंग से उसको ज़दोकोप किया जाए, उसको अजीजाबाद लेके आया जाए और वहां लाकर उसको छोड़ दिया जाए। सूरत हाल यही है कि कुछ फ्रंटमैन्स और कुछ उन सियासी जमातों के जिनका नजरिया और जिनकी मौजूदगी आज रियासती इदारों की आंख में खटकती है, उनको, उनके कारकुनान को अपने साथ मिलाकर वो धंधा सरंजाम दिया जा रहा है जिसकी तवज्जो अवाम की जानिब नहीं होनी चाहिए और अवाम की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है उन तमाम तर सूरत हाल पर। क्या असलम खान साहब को यह इख्तियार मौजूद था कि वो एसबीसीए के किसी डायरेक्टर को उठाकर अपनी गाड़ी में अगवा करें और उसके बाद उसको ज़दोकोप करने के बाद यहां पहुंचा दें और वहां लाकर उनको छोड़ दिया जाए? बाद में कह दिया जाए कि मैं जी गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करवा रहा था, वहां पर उन्होंने सुस्ती दिखाई, अपनी कारस्तानियां दिखाई, जिसकी वजह से मुझे यह संगीन स्टेप उठाना पड़ा। तो यहां पर सूरत हाल ऐसी आ जाएगी कि असलम खान साहब को एंटी करप्शन के महकमे का सरबरा मुख्तस कर दिया गया है, या अगर सूरत हाल ऐसी ही दिखाई देती रही तो मामला किस जानिब जाते हुए दिखाई देंगे कि असलम खान साहब जो कि 4 बार बैरून मुमालिक की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अमेरिका में असलम खान साहब ब्लैक लिस्टेड हैं, ये वहां जा नहीं सकते। कनाडा के लिए सड़तोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि इनको वहां की नेशनलिटी इनायत कर दी जाए। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ये 2 मुमालिक वो हैं जिसमें असलम खान साहब ने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया और बाद अज़ां इनकी नेशनलिटी की जो दरखास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। अगर इस किस्म के लोग आज कराची की किस्मत पर मुसल्लत हैं तो कराची वालों का अल्लाह ही हाफिज है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट अली मोइनुद्दीन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज में सर आपसे करूंगा। सूरत हाल जो चल रही है सर हुकूमती सतह पर सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, सर पूरा सूबा, पूरा मुमालिक, पूरा मुल्क, अगर तीनों सूबों की बात कर ली जाए तो वो लॉकडाउन खोलने पर वजिद था और आप लोग जो है वो स्टैंड लिए बैठे हुए थे कि नहीं जी हम खोलने नहीं देंगे। अदालत का जब तक हुक्म नहीं आ जाए सर, आप लोग अवामी मफाद का काम नहीं करते, क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। मोहम्मद अली भाई, ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। असल बात ये है कि जब वज़ीर आज़म साहब ये फैसला कर रहे हैं कि जी लॉकडाउन खोला जाए, तो वो सबसे पहले सिंध को टारगेट करते हैं कि जी सिंध स्टेप उठाए। भाई 3 सूबों में उनकी अपनी गवर्नमेंट मौजूद है जी, पहले वो वहाँ पे ये स्टेप उठाएं और उसके बाद कहें कि देखिए जी वहाँ पर भी ये अमल हो चुका है और आप भी इस पर अमल करें। इनका पूरा फोकस जो होता है
وہ سندھ گورنمنٹ پہ ہوتا ہے کہ جس سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے یہ سب کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کرے. سندھ گورنمنٹ دیکھیے جناب، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کا فیصلہ پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے اور سندھ گورنمنٹ پابند ہے آپ کے حکم کو ماننے کی. ہم بالکل مانیں گے. جب ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنی جو دو تین صوبوں میں گورنمنٹ ہے اس پر تو وہ اپنا حکم نہیں منوا سکتے، وہ آخر سندھ حکومت پر جو ہے وہ اپنا زور جماتے ہیں اور ان کے جتنے ایم پی ایم این ایز ہیں وہ بھی سندھ حکومت کے اوپر برستے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے آپ برسیں، لیکن جناب والا جو کارکردگی ہے وہ تو دکھائیں. آپ کو ساری خامی، ساری غلطیاں سندھ حکومت میں نظر آتی ہیں. آیا جو 3 صوبے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی تو پورے ملک کی ہونی چاہیے، خالی ایک صوبہ یا 2 صوبوں کی بات نہیں ہے. خرم شیر زمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت ہر اس جگہ تمبو لگا لیتی ہے جہاں پر کسی کا انتقال ہوا سر، اور جو انتقال اگر ہارٹ اٹیک سے بھی ہوا ہو، ڈائلیسس پہ ہوا ہو، گردوں کے مسائل پہ ہوا ہو، اس کو بھی اٹھا کے کورونا میں ڈال دیا جاتا ہے سر. یہ صورتحال کیوں ہے سر، یہ بھی بتا دیں ذرا. دیکھیں، خرم شیر زمان ہو، ایون کوئی بھی پی ٹی آئی کا دوست ہو، وہ میں نے آپ سے کہا کہ جب سے یہ برسر اقتدار آئے ہیں 2018 25 دسمبر کے بعد الیکشن سے اور آج تک، یہ کوئی بھی شخص کینٹینر سے نہیں اترا اور نہ انہوں نے عوام کی بھلائی کی بات کی. یہ ٹکراؤ کی سیاست کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ جی ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم کشکول نہیں تھامیں گے، ہم کشکول توڑ دیں گے. تو اس الیکشن وزیر اعظم بننے کے بعد آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ اتنے بڑے بھکاری ملک میں وزیر اعظم نہیں آئے جتنے بڑے آج کے موجود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی جو حکومتیں تھیں وہ بہت غلط تھی، انہوں نے ملک کو برباد کر دیا، ملک کو لوٹ لیا، ملک کو کسی دہانے پہ پہنچا دیا ہے. آج ماشاءاللہ ایک دیانتدار، ایماندار، سچا انسان اور بہت مخلص پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں. مبارکباد ان کو ہم دیتے ہیں. آج اب بتائیے کہ پچھلے لوگ غلط تھے تو اس وقت پاکستان کا ایک شہری 1,30,000 روپے کا قرضدار تھا، آج ایک شہری 9,40,000 کا قرضدار ہے. تو جب سے وہ جو بھیک مانگی جا رہی ہے وہ پیسہ کہاں ہے؟ عوام کا برا حال ہے. وہ پیسہ ابھی تک نہیں پتا. کون سے اضافی بلوں میں پیسہ لیا جا رہا ہے، بہت سارے ایشوز قطع کلامی معاف، لیکن سر پالیسی مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. سر لوگ ڈینگی سے مر جائیں مراد علی شاہ صاحب کو فرق نہیں پڑتا، لوگ کتے کے کاٹنے سے مر جائیں مراد علی شاہ صاحب کو فرق نہیں پڑتا، لوگ حادثے سے مر جائیں مراد علی شاہ صاحب کو فرق نہیں پڑتا، ڈکیتی مزاحمت پہ مر جائیں مراد علی شاہ صاحب کو فرق نہیں پڑتا، کورونا سے نہیں مرنے دینا. تو سر ان کو خواب میں بھٹو صاحب نے آ کے خاص طور پہ تلقین کی ہے. بہت اچھی بات کی. دیکھیں سر، حکومت عمران خان کی ہو، حکومت مراد علی شاہ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، کسی کی بھی ہو، ریاست میں کوئی بھی شخص اگر بھوکا مرے گا تو اس کا ذمہ دار حاکم وقت ہے. ریاست میں اگر کوئی شخص کسی بھی وجوہات کی بنا پر وہ مرتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار حکومت ہے. اللہ کو یہ اصول 18ویں ترمیم کے بعد بھی لاگو ہوتا ہے. نہیں، دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں 18ویں ترمیم ہو نہ ہو، یہ میں ریاست کی بات کر رہا ہوں. وہ کوئی بھی ہو، ایون میں ہوں، اگر میرے گھر کے اندر میں سربراہ ہوں اور اگر کسی شخص کو، میرے بیٹے کو یا بہو، کسی کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مجھے خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے. رہی کرونا کی جہاں تک تعلق ہے، یہ انٹرنیشنل وبا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دلا دے پروردگار، کیونکہ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے عوام کی خدمت کے لیے. چلیں ٹھیک ہے، علی معین الدین صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. علی بھائی، جناب والا پہلے تو کلیئر کر دیں سر، سندھ حکومت کی کارکردگی ایک طرف، وفاقی حکومت کی دوسری طرف، مراد علی شاہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، سعید غنی، مرتضی وہاب، یہ سب سے ووکل ہیں، اور ان کے بیانات ایک طرف، خان صاحب کے بیانات دوسری طرف. مطمئن کس کی کارکردگی سے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، مطمئن تو کسی نے بھی نہیں کیا، نہ وفاق نے کیا نہ صوبوں نے کیا. صحیح. جس حالات میں ہم ہیں اور جس بیماری کے حالات میں اتنے برے وقت میں ہم ہیں، اس میں تمام سیاستدانوں کو چاہیے تھا کہ ایک پیج پر آ کے اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
جو ہے وہ عمل کرتے اس پہ. لیکن سب نے جو ہے وہ شروع میں تو وہی والی بات ہے جو آپ نے کہی کہ جی پکچر کچھ دکھائی, ٹریلر کچھ تھا. تو بات یہ ہے کہ شروع میں ٹھیک ہے WHO نے بھی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کو جو ہے وہ مانا اور جو ہے وہ اپریشیٹ کیا, لوگوں نے بھی کیا. شروع میں ایک ڈائریکشن اچھی اپنائی گئی, لیکن کچھ ہی ٹائم بعد جو ہے اس ڈائریکشن سے آؤٹ ہو کر سب کے سب جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ پہ لگ گئے اور اپنی اپنی جو ہے وہ سیاسی اسکورنگ کرنے لگ گئے, ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور ان چیزوں کی طرف آ گئے, جو کہ سلسلہ ابھی تک ختم ہونے کو نہیں آ رہا ہے اور ابھی تک اسی پہ چل رہا ہے. کبھی پارٹی کے دو لوگ کھڑے ہو کے PTI کے بارے میں بول دیتے ہیں, کبھی PTI سے کوئی کھڑا ہو کے پیپلز پارٹی کے بارے میں بول دیتے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج بھی نہیں علی بھائی روکوں گا یہاں پہ. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر وبا کی بات کی جاتی ہے, مصیبت کی بات کی جاتی ہے, مشکلات کی بات کی جاتی ہے, تو پاکستانی عوام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایک ہو جاتے ہیں. ایک نہیں ہے اس کا مطلب ہے وبا میں کچھ نہ کچھ سازش ضرور ہے. سر دیکھیں عوام تو ایک ہے, سیاستدان ایک نہیں ہے. اچھا, اور وہ سب اپنے اپنے مفادات میں ایک نہیں ہے. ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا, سیدھی بات ہے, ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا, PTI کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے, پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے. ہر ایک نے, اگر یہی تو جنگ ہے, مطلب اقتدار میں کیا پیپلز پارٹی نے کل کو وزیر اعظم نہیں بنانا, اپنا بلاول صاحب وزیر اعظم بننے کے خواہش مند نہیں ہے. اگر وہ PTI کو سپورٹ کرنے لگ جائیں تو بات یہ ہے کہ سپورٹ تو ایک دوسرے نے کسی کو کرنا ہی نہیں ہے. اپوزیشن نے جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ ہمارے پاکستان میں کردار ادا کرتی نہیں ہے. صحیح, مثبت کردار ادا کرے نا اپوزیشن بھی. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ دیگر مہمانوں سے بھی بات ہوگی اور ان کا بھی موقف لیا جائے گا کہ آیا اس معاملے کو لے کر چیزیں کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ایک بار پھر چلیں گے. علی معین الدین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی جناب والا, ایک بار پھر بتائیے گا سر کہ اپوزیشن کا کردار مثبت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتی, پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کر سکتی. یہ نورا کشتی چلتی رہی سر تو نہ وبا کنٹرول ہوگی نہ عوام کنٹرول ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے, مثبت کردار نہ حکومت کا ہے نہ اپوزیشن کا ہے. اچھا, اور یہ نورا کشتی ہی پچھلے 72 سال سے چلتی آ رہی ہے, جو پاکستان جو ہے وہ اپنی صحیح طرف نہیں بڑھ سکا, اور یہ ساری زندگی چلتی رہے گی جب تک ہمارے سیاستدانوں کو عقل نہیں آئے گی. اچھا, کہ آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے, کس طریقے سے عوام کو جو ہے سپورٹ کرنا ہے. عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرنے کو تیار ہے. صحیح, سب, یعنی اگر آپ دیکھ لیں PTI کے بھی دیکھ لیں, کون اس وقت جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کون جا کے جو ہے وہ علاقوں میں وزٹ کر رہا ہے, کون سا MNA MP ہے, چاہے وہ پیو پارٹی ہو, چاہے PTI ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ MQM ہو, کوئی سی بھی پارٹی کے MNA MP. کتنی دفعہ آپ کو جو ہے اپنے علاقے میں نظر آئے ان حالات میں کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. یا اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس جو ہے کبھی زلزلہ آتا ہے. میں نے نظر تو آیا SBC کی بلڈنگ کے اندر, بس وہ تقریریں کرنے اور ان جگہوں پہ نظر آئے نا, عوام کے ساتھ, غریب کے ساتھ جو ان کے حلقہ, اپنے حلقے میں کتنی دفعہ نظر آئے. مجھے بتا دیں کوئی اگر ہے جہاں پہ تصویریں کھنچوانی ہیں وہاں پہ آپ کو سب نظر آ جائیں گے. جہاں پہ آپ کو جو ہے کام کرنا ہے وہاں پہ کوئی, یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے 5 سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے حلقے میں آتے ہیں, اس کے بعد غائب ہوئے تھے. 5-5 سال ایسے بھی MNA MP آپ کو ملیں گے جو 5-5 سال جو ہے شکل نہیں دکھاتے اپنے حلقے میں. چلیں ٹھیک ہے. پاک سرزمین پارٹی سے عظیم میمن صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عظیم بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عظیم بھائی جناب والا بتائیے گا, انیس قائم خانی صاحب ہوں, مصطفیٰ کمال صاحب ہو, پریس کانفرنسز دنادن چل رہی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی بھی غلط ہے, PTI بھی غلط ہے, MQM تو چلو ٹھیک ہے. مجھے بتا دیں سر صحیح کون ہے, صرف بیانات دینا صحیح ہے یا گراؤنڈ پہ اتر کے کام کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں علی بھائی, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. ایک سیریس ایشو پاکستان میں چل رہا ہے کورونا وائرس کو لے کے, جی, لیکن یہ اتنا سیریس ہے اور اس پہ گورنمنٹ اتنی سیریس ہے کہ عوام بالکل سیریس نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے علی بھائی نے کہا کہ گورنمنٹ صرف ایک زبانی جمع خرچ پہ چل رہی ہے, صرف پریس کانفرنس پہ گورنمنٹ ساری چل رہی ہے, چاہے فیڈرل ہو چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہو. اچھا, کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سارے آتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, آپ کا فورن افیئر ہو, صوبائی گورنمنٹ ہو, وہ عوام کو بتاتے ہیں لاک ڈاؤن کرفیو گھر میں رہیں. کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی گھر میں رہیں گے تو ہاسپٹلوں میں اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو ہمارا علاج کیسے ہوگا. ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی اگر اس کو سیفٹی کٹ کیسے دی جائے گی اگر پیشنٹ آئے گا. کوئی کسی کو یہ نہیں پتا کہ بھائی آج 4 مہینے کورونا وائرس کے ہو گئے, ڈاکٹر یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ایک وینٹیلیٹر سندھ میں چل کے نہیں آیا, کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کراچی منی پاکستان ہے. ایک وینٹیلیٹر نہ صوبائی گورنمنٹ پیدا کر سکی کراچی کے لیے, نہ صوبہ سندھ کے لیے, نہ فیڈرل گورنمنٹ دے سکی کراچی کو کوئی
सेफ्टी किट दे सकी, ना आपको वेंटिलेटर दे सकी, ना कुछ दे सकी, इवन दो कि ये यहां तक नहीं कर पाए कि वो आप लोगों को इस बात में मुतमईन कर लें कि कोरोना वायरस एक सीरियस डिजीज है। अच्छा। लोग इस बात को तैयार नहीं सुनने के लिए, इतनी यकीन करें लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कि लोगों ने ये समझ लिया है कि ये एक ड्रामा है जो हम पे मुसलत किया जा रहा है। अच्छा, चलें अजीम भाई, देखिए इंतहाई बचकाना सवाल, लेकिन आपके लिए बड़ा तल्ख साबित होगा वो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मुस्तफा कमाल साहब का एक बयान आया था कि सबको एक हो जाना चाहिए, तो मुस्तफा कमाल साहब भी जरा बड़ापन का मुजाहरा करते, मेयर कराची से मुलाकात कर लेते, गवर्नर सिंध साहब की इयादत कर लेते, मुराद अली शाह साहब से जाके मुलाकात कर लेते, खान साहब से भी मुलाकात का वक्त उनको मिल ही जाता। सर पाकिस्तान हाउस में बैठ के बयान दे देना बहुत ज्यादा आसान है सर, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, दूसरों के घरों में पत्थर तब फेंके जाए जब अपना घर पत्थर का हो। देखें अली भाई, यही बात मैंने, देखिए जो आपने बात की ना, सेम हमारा मौकफ है। अच्छा। कि हमने पहले ही दिन, पहले ही वीक में, बल्कि पहला काम वजीर आला सिंध ने किया वो मुस्तफा कमाल को फोन किया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भाई हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, ये कोरोना वायरस आ गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट की। अच्छा। और कहा कि भाई ये यहाँ तक नहीं है, हम आपको अपने हजारों कारकुनान एज ए वर्कर के दौर पर देने के लिए तैयार हैं। ठीक। कराची के अंदर किसी भी सूरत में, किसी भी मसले में, सिंध में आपको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम चाहते हैं कि इस वबा से हम निकल जाएं। अच्छा। तो आपकी तो ये बात का जवाब है, हम हर किसी से राब्ते में, हर जो आप बात करें, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने साहब ने कहा कि बिल्कुल आप लॉकडाउन लगाएं, हम आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। तो लॉकडाउन से जो अमवात हो गई सर, जरा ये भी बोल देते कि जो दिहाड़ीदार तबका है उनका भी ख्याल कर लिया जाए, मुराद अली शाह साहब जरा उनके घर पे भी कोई वजीफा लगवा दिया जाए, ये बात भी तो मुस्तफा कमाल साहब की कहने की बनती थी या नहीं? बात तो हमने इतनी कर ली कि मतलब सबसे ज्यादा हमने की, क्योंकि हम अपोजिशन, तो हर कोई कर रहा है। बड़ा फर्क है अली भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा। कि हम तो अपोजिशन में खाली हाथ बैठे हुए हैं। जी जी। हम तो जबानी जमा खर्च करके अनकंडीशनल सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। आप यकीन करें, जबानी जमा खर्च का ये नतीजा आया कि सारे ताजिर हमारे पाकिस्तान हाउस में बैठे रहे, कहते हैं कि यार आप रिक्वेस्ट करें। नहीं, हमारे पास क्या है, ना हमारे पास मेयरशिप है, ना हमारे पास एमपीएशिप है, ना एमएनएशिप है, ना वजीर आला है, ना वजीर आजम है। वो समझते हैं कि यार मुस्तफा कमाल ताजिरों के लिए, अवाम के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो हमारे पास चल के आए। बल्कि मुखालफत हुई ताजिरों को कि आप ना जाइएगा। अच्छा। मेरे कराची की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी मुखालफत हुई कि आप वहां पर किस तरीके से गए, किस हैसियत से गए। अच्छा। लेकिन आप यकीन करें कि लोगों का रुझान पीएसपी की तरफ इस तरह था कि आप आवाज उठाएं। बात आपकी यह है, मुझे बताएं, आपने कहा कि जबानी जमा खर्च कहाँ है शहर का मेयर, मुझे बताएं। मुझे बड़ी हैरत होती है, वो तो एक शहर का मेयर है ना। जब ताजिर पूरा महीना प्रोटेस्ट करते रहे तो मेयर कहाँ था? पूरा शहर, दिहाड़ीदार की आपने बात की, पूरा दिहाड़ीदार तबका शहर में परेशान रहा, कोई राशन पहुंचाने वाला नहीं था। सिर्फ यहां तक हाल था कि इन्होंने एमक्यूएम के 14 एमपी हैं, कराची से 4 एमएनए, वो जो है वो सिंध गवर्नमेंट से राशन डीसी से ले रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं, और चंद हजार राशन उन्होंने तकसीम करके अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं वो पूरा हो गए। चंद हजार रुपए की रोजाना इफ्तार बांट के वो समझते हैं कि हम आजाद हो गए। हो भाई, आप हुकूमत हो, आप मेयर हो, आपकी वफाकी वजीर है, आप काबीना में, आप सिंध गवर्नमेंट में 14 एमपी हो, आप कराची से 14 एमएनए हो। लेकिन एक काम किया एमक्यूएम ने पूरे 4 महीने में, जो अपना एक काम उन्होंने कर लिया कि अपने एक वजीर को, अपने एक एमएनए को, अमीनुल हक को वजीर लगवा दिया। एक काम कर लिया एमक्यूएम ने। अच्छा। अब बात आ जाए फेडरल गवर्नमेंट की, बात कंप्लीट करते जाते जाते फेडरल गवर्नमेंट से ये अंदाजा लगा लें कि फेडरल गवर्नमेंट की संजीदगी का ये हाल है कि अवाम ने इसको इतना सीरियस लिया कि लोग अपने बच्चों के साथ मार्केटों में हैं। सही। इससे अंदाजा लगा लें कि गवर्नमेंट के साथ अवाम कहां चल रही है। एक के साथ तो आप लोग भी खड़े हुए दिखाई देना सर, ना आप शहरी हुकूमत से जो है वो उनसे भी नाला दिखाई देते हैं, सिंध हुकूमत से भी नाला दिखाई देते हैं, वफाकी हुकूमत भी बुरी है। अच्छा कौन है सर, किसकी तरफ देखें? मुस्तफा कमाल साहब की तरफ देखेंगे अवाम, वो बोलेंगे मेरे पास सीट ही नहीं है। देखें, बात ये है कि फिर या तो अवाम से कर ले अच्छा कौन है। शहरी हुकूमत काम कर रही है, मैं आपसे जो बात कर रहा था, शहरी हुकूमत काम कर रही है, शहरी हुकूमत काम नहीं कर रही। अच्छा। किसी को नहीं पता शहर में कोई मेयर भी है और वो काम भी कर रहा है। अच्छा। किसी को नहीं पता इस मुल्क में, इस शहर के अंदर 14 एमएनए पीटीआई के हैं, एक गवर्नर है, 4 वफाकी वजीर है, एक सदर पाकिस्तान यहाँ से मुंतखिब है, इवन के वजीर आजम भी यहाँ से मुंतखिब है। अच्छा। तो भाई कोई काम नहीं कर रहा ना, तो हम कैसे क्या करें? हम कंडीशनल सपोर्ट कर सकते हैं, हम साथ दे सकते हैं, हम रजाकार दे सकते हैं, हम आपके साथ खड़े, हम आपके लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं। और हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं और निशानदेही करते हैं कि देखिए ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है, हॉस्पिटल्स के अंदर ज्यादती हो रही है, डॉक्टर के साथ ज्यादती हो रही है, मरीजों के साथ ज्यादती हो रही है, अवाम के साथ। अरबों रुपए का राशन बांट दिया, हम चिल्लाते रहे कि भाई अल्लाह के वास्ते कोई यूनियन काउंसिल की सतह पे लोगों को कमेटी बना के सियासी जमातों की राशन तकसीम किया जाए। अरबों रुपए इस गवर्नमेंट ने, वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट, अरबों नहीं खरबों रुपए
خرچ کر دیے, اور عوام سے جا کے پوچھیے, وہ کہتے ہیں یار ہمیں نہیں پتا کہ کوئی گورنمنٹ نام کی کوئی چیز اس ملک کے اندر ہے. اور اسی کی وجہ سے یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں اور کراچی بھر میں پورے پاکستان کے اندر لوگوں کا گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے علی بھائی. اور وہ لوگ اس طرح اس وبا کے دوران بھی آپ یقین کریں وہ بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی خطرناک حالات ہو سکتے ہیں, کہاں تک یہ ملک یہ وبا ہمیں لے کے جا سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کا گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ارسلان مرزا بھی مجھے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ ارسلان بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا, نورا کشتی کا سلسلہ جاری ہے سر, حلیم عادل شیخ صاحب بھی نظریں اتار رہے ہیں, خرم شیر زمان صاحب بھی نظریں اتار رہے ہیں, کرنا کرانا کسی نے کچھ بھی نہیں ہے, نہ آپ لوگوں نے نہ سندھ گورنمنٹ نے. آپ سے پوچھ لیتا ہوں سر, آپ لوگوں کا زبانی جمع خرچ کب تک ختم ہوگا اور عملی اقدامات کب تک شروع ہو جائیں گے؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ایک بار پھر میں گزارش کروں گا پی سی آر کے اندر کہ ارسلان صاحب کو لائن پہ لے لیں, جب تک میں رانا گلزار تاج صاحب کی جانب چلوں گا. رانا صاحب, جناب والا بتائیے گا, جس طرح عظیم بھائی نے فرمایا کہ جی آپ لوگوں نے اربوں روپے کا راشن جو ہے وہ لپیٹ لیا ہے سر, اور اس کے پیسے بھی آپ لوگوں نے لپیٹ لیے ہیں, ڈی سیز کو جو پیسے دیے گئے تھے عین غین ہو گئے سر. اور دوسری بات یہ سر, مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے, 12 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے, اتنے برے حالات آ گئے تھے کہ پی ایس پی کو سب سے پہلے فون کیا آپ لوگوں نے. دیکھیے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیا گیا ہے. پی ایس پی نے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے, اور پی ایس پی بھی ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور باقاعدہ ان سے بھی اس بات پہ اعتماد میں لیا گیا. اس میں کوئی برے حالات کی بات نہیں ہے, وہ بھی شہر کے نمائندے لوگ ہیں. اور جہاں تک راشن کی بات ہے تو اس میں دیکھیے ڈی سی نے تمام اس کے پاس ڈیٹا موجود ہے, اگر کہیں گبن ہوا ہے جی اور کہیں کوئی ایسے معاملات ہیں تو باقاعدہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات کی جائے. ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر گبن ہوا ہے. اس میں ایک ناراضگی کا اظہار ہوا کہ جی نہیں یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو روک دیا گیا, اس کو آدھے میں روک دیا گیا, کیونکہ کہا کہ نہیں جی اس میں جو ہے نا گبن کا خدشہ ہے اور یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو روک دیا گیا. پھر اس میں زکوٰۃ کمیٹی کے تھرو جو ہے وہ پیسے ریلیز کیے گئے, اور پھر ابھی رمضان میں بھی ان کو عیدی کی مد میں ریلیز کیے گئے ہیں. تو یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک دیکھیں یہ تو ایک عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنا ہوتا ہے. اگر تمام پولیٹیکل پارٹی تمام مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لینا, یہی ایک تو سیاسی شعور ہے. صحیح, اس میں کوئی وہ تو نہیں. چلیں ٹھیک ہے. ارسلان مرزا صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ارسلان مرزا صاحب, جناب والا بتائیے گا سر, 12 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا 22 کروڑ کی عوام کو, ایک بندے کے حصے میں 50,000 روپے آنے چاہیے تھا سر, 50 روپے بھی نہیں آ گئے, ریلیف کہاں عین غین ہو گیا سر؟ ہمارا رابطہ ایک بار پھر منقطع ہو گیا ہے. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پوچھیں گے وفاقی حکومت سے بھی کہ آیا جو ریلیف کی باتیں کی جا رہی تھی وہ ریلیف کون سی عوام کو دیا گیا, کیا وہ ریلیف پاکستان میں نہیں, دنیا میں نہیں, بلکہ مریخ میں دکھائی دے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عظیم میمن صاحب پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. عظیم بھائی, جناب والا پہلے تو بتائیے گا سر, آپ نے کہا کہ عوام یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی ڈرامے بازی لگا رکھی ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں کوئی ڈرامے بازی موجود ہے ہسپتالوں کے اندر جو ہے ان پیشنٹس کو بھی جن کو نارمل بخار ہوتا ہے, نزلہ ہوتا ہے, ان کو اٹھا کے کورونا میں ڈالا جا رہا ہے. کچھ فوٹیجز ایسی بھی آ رہی ہیں کہ زبردستی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اس صورتحال میں تو واقعی لوگوں کو لگے گا ڈرامہ. دیکھیں علی بھائی, آپ کی بات بالکل درست ہے. پورا سوشل میڈیا ہے, اس پہ پوری فوٹیجز موجود ہیں, ایسے شواہد موجود ہیں کہ کرونا پینڈیمک کی آڑ میں اس وقت لوگوں کا خفیہ ایجنڈا ہے, حکومتوں کا اپنا خفیہ ایجنڈا ہے, ہاسپٹلس کا خفیہ ایجنڈا ہے, سمجھ سے بالا تر ہے. ایک طرف تو آپ ہاسپٹلس کے اندر جائیں تو آپ آغا خان سے جانا شروع کریں اور انڈس ہاسپٹل تک تو آپ کو کہتے ہیں ہم فل ہیں. یہ ہماری پرسنل مطلب بتا رہے ہیں آپ کو پریکٹس کہ آپ یہاں سے جائیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاسپٹلس فل ہیں. ایک طرف تو ہمارا مسئلہ یہ ہے, دوسری طرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ پیشنٹ جو کسی بھی وجہ سے اگر وہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے تو وہ شکایتیں موجود ہیں. بلکہ جنا ہاسپٹل میں تو لاسٹ ڈے اگلے آج سے جنا پٹیل سب میں موجود ہیں. ہاں موجود ہے, توڑ پھوڑ بھی لوگوں نے کی کہ بھائی ہمارا پیشنٹ تو ہیزے کا مریض ہے, ہمارا پیشنٹ ہارٹ کا پیشنٹ ہے, تو وہ اس کو کورونا کر کے دوسرے دن مار دیا جاتا ہے. عزائم کیا ہو سکتے ہیں, مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اگر یہ صورتحال ہے؟ دیکھیں عزائم, دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں مفروضوں پہ بات نہیں ہو سکتی.
جی ٹھیک ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ ایک پینڈیمک ہے اور اس کو عوام کو سیریس لینا چاہیے, اور جس کو عوام سیریس نہیں لے رہی, جس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ پہ کسی بھی سطح کی گورنمنٹ پہ عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے. ادروائز آپ مجھے بتائیں کہ اگر ٹرسٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہو کہ آج کورونا وائرس ہے اور اس سے میری جان جا سکتی ہے, آپ اپنے بچوں کو لے کے مارکیٹ میں شاپنگ کرنے نہیں جا سکتے. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو عوام سیریس اس لیے نہیں لے رہی کہ گورنمنٹ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. عوام صورتحال کو کنٹرول کیسے کریں, عوام صورتحال کو سیریس کیسے لیں سر؟ جب گھر میں روٹی نہیں بنی ہوئی ہوگی, بچہ بھوک سے بلک رہا ہوگا, بیوی تانے دے رہی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی بندہ یا تو مر جائے گا یا پھر باہر نکل جائے گا. اب آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام, دیکھیں مسئلہ دو قسم کے لوگ ہیں. دیکھیں بڑا شہر ہے کراچی, ایک طرف تو لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہاں کھانے کے لیے نہیں, اور یقیناً آپ سمجھتے ہیں آپ کا ود ان 50% جو ہے پاورٹی لیول سے نیچے ہے, تو آپ کی مشکلات تو ہیں پاکستان میں اور کراچی میں بھی یقیناً. ایک طبقہ کہتا ہے یار اربوں روپے کی شاپنگ ہو گئی. بھائی 4-5 ارب روپے کی پاکستان کراچی کے اندر ڈیلی بائنگ ہوتی ہے, ڈیلی پرچیزنگ ہوتی ہے, یہ نارمل ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ عید پہ جس لیول پہ شاپنگ ہوتی تھی اس لیول پہ شاپنگ نہیں ہو پا رہی ہے. یقیناً لوگ کرائسس میں, لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کرائسس ہے, لیکن مجھے دوسری بات یہ نظر نہیں آتی کہ ایک دو مسئلے ہیں. دیکھیں سر, ایک پینڈیمک ہے, آپ بتائیں کہ عوام اس کو سیریس نہیں لے رہی. آپ جو کہہ رہے ہیں علی بھائی, عوام کیسے سیریس لے گی؟ آپ کا وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک پینڈیمک ہے, خدا کا واسطہ آپ گھروں میں بیٹھیے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں نکلنا چاہیے, ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ جو جان لیوا ہے. اچھا. دوسرا وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کل آپ کے ڈاکٹر صاحب نے, مرزا صاحب نے پریس کانفرنس میں جنیوا میں کہا کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی WHO کے تعاون سے ہم اس وبا پہ قابو پا چکے ہیں تقریباً. اچھا. تو اگر آپ اس وبا پہ قابو پا چکے ہیں, وزیر اعظم کیسے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کھل جانی چاہیے, انہوں نے پنجاب میں 500 مزارات کھول دیے ہیں, شاپنگ سینٹر کھول دیے ہیں, تو 2 بیانی کے بعد گورنمنٹ 3 مہینے سے گھر میں ٹی وی دیکھ دیکھ کے پک گئی ہے. اچھا. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کرونا نہیں ہے, یا کرونا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے. آپ ٹرانسپورٹ بھی کھول دیں, آپ یہ بھی کھول دیں, آپ شاپنگ مال بھی کھول دیں, آپ سینما گھر بھی کھول دیں, آپ بازار بھی کھول دیں, بازار بھی کھول دیں اور مزار بھی کھول دیں. جب ساری چیزیں آپ کھول دیں گے تو بھائی آپ نے یہ بتائیں آپ کے پاس کہاں ہے والنٹیئر؟ آپ نے کورونا, آپ نے ٹائیگر فورس کے نام پہ ایک فورس بنائی جو آپ کو, وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے نکلے ہیں سارے کے سارے سلیمانی ٹوپی والے, وہ یہ کہاں ہیں وہ مجھے بتائیں کہ جو یہ لوگوں کی ٹیک کیئر کریں گے. تو اس لیے بنائی تھی کورونا فورس. آج 4 مہینے ہو گئے, وہ پیک ٹائم گزر گیا, یعنی پیک ٹائم تھا رمضان کا, تکلیف کا, بزنس کا, تاجروں کو رسلا دیا, رلا دیا, بٹھا دیا. اگر یہ کورونا, یہ ٹائیگر فورس اگر 1 مہینے پہلے آ جاتی نا سڑکوں پہ اور وہ SOPs کو فالو کرواتی, تو یقین کیجئے کہ یہ تاجر آج جو سڑکوں پہ ہے, یا تاجروں کو جو آج جو شدید نقصان ہو, آپ کو اندازہ نہیں, کئی سال تاجر پیچھے چلا گیا ہے 2 مہینے بند کرنے سے. وہ 1 سال جو رمضان میں کماتا ہے اس سے پورا سال اس کا گھر چلتا ہے. بھائی تاجر اگر آج پیچھے چلا گیا, آپ اگر ٹائیگر فورس کی لولی پاپ کے بجائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو مصطفیٰ کمال ہمارے چیئرمین صاحب نے کا موقف تھا, پہلے دن سے وہ موقف تھا, وہ صحیح ثابت ہو گیا کہ آپ کو ایک فورس کی ضرورت ہے. وہ فورس ٹائیگر فورس کے نام پہ ناکام تھی, وہ بن ہی نہیں سکتی, وہ آج بھی میں آپ کو بتا دوں وہ چل نہیں سکتی. بات یہ تھی کہ آپ گراس روٹ پہ آپ امپاور کرتے UC کو, کونسلر کو, UC چیئرمین کو آپ امپاور کرتے. کراچی میں 150 کے قریب لوگ ہیں, آپ ان کے ساتھ, ہر UC کے اندر 6-8 کونسلرز موجود ہیں, ان کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے ایک ایک رکن کی ایک کمیٹی بنا دیتے. ہر 10 سے 15 افراد کی ایک کمیٹی بن جاتی ہے UC کے اندر. تمام UC کے لوگ اس کے پاس آتے, ہاسپٹل کو وہ لوگ رجوع کرتے, راشن کا وہ چیک کرتے. اربوں روپے بغیر کسی کرپشن کے, اربوں روپے آپ کی دہلیز پہ گراس روٹ پہ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اربوں روپے علی بھائی خرچ ہو چکے ہیں. جی ٹائیگر فورس نظر نہیں آئی, اور اربوں روپے خرچ بھی ہو چکے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ اربوں روپے کہاں گئے, یہ سوال کون پوچھے گا گورنمنٹ سے؟ چلیں ٹھیک ہے. رانا گلزار تاج صاحب, جناب والا حلیم عادل شیخ صاحب کا ایک بیان کوٹ کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کی سازش ہے, اگر معیشت بدحال ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے کراچی کو بند کر دیا ہے تاکہ پاکستان کی معیشت کی جو تابوت میں ہے آخری کیل تک ٹھک جائے. سر یہ کون سی سازش آپ لوگوں نے کی ہے پاکستان کی معیشت کے ساتھ؟ دیکھیں, ہم تو سازش بقول خان صاحب کی اور PTI کے لوگوں کے, ہم تو مطلب ہیں ہی ناکارہ اور نکمے لوگ. جی اور ظاہر ہے ہم نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا. آج حلیم عادل یہ اعتراف کر رہے ہیں سر, میں نے آپ سے کہا بقول ان کی. اچھا, بقول یہ لوگ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں. اچھا. تو آج ماشاءاللہ وفاق میں 3 صوبوں میں ان کو حکومت مل چکی ہے, وہ ترقی کب ہوگی؟ اچھا. اربوں روپیہ انہوں نے باہر سے بھی مانگ لیا, ملک سے اضافی بلوں میں بھی پیسے جمع کیے, بہت کچھ کیا سر آپ لوگوں نے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں اپنے طور پہ بچہ سوال کر رہا ہوں نا سر. گلزار بھائی آپ
लोगوں نے بہت کچھ کیا ہے عوام کے لیے. میں نے آپ سے جملہ میرا پورا سنا نہیں آپ نے کہا بقول ان کے ہم غلط لوگ ہیں, اپنے طور پہ ہم تو کہہ رہے ہیں بقول ان کے ہم غلط لوگ ہیں, ہم نے کوئی کام نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے, میں پوچھ لیتا ہوں سر, میں پوچھ لیتا ہوں سر, آپ لوگ غلط لوگ نہیں ہیں, آپ لوگوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا. دیکھیے اگر ہم نے کام کیا نہ ہوتا تو ہم کو ووٹ کیسے ملتا. اچھا, ہم نے عوام بھٹو زندہ ہے نا سر, اس لیے ووٹ پڑ گیا کیا, ورنہ تو پوری عوام کو اٹھا گیا پہلے RBD میں علاج کرا لیں, اندھا تو کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیے بھٹو صاحب کی کارکردگی تک تو یہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے. اچھا, بھٹو صاحب نے جو اس ملک کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں وہ تو انشاءاللہ ہر آدمی اس سے واقف ہے. اچھا, اور اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے کارکردگی اپنی دکھائی ہے تو عوام نے ووٹ دیا ہے. اچھا, کتے کاٹ رہے ہیں عوام کو کارکردگی, سبحان اللہ. بالکل نہیں, دیکھیں درختوں کے اوپر ڈرپ لگی ہوئی ہیں. میں نے ایک جملہ پہلے کہا, ریاست کے اندر جی اگر کسی شخص کتا کاٹنے سے مرے یا بھوک سے مرے, اس کا ذمہ دار جو ریاست کا حکمراں ہے اس کو دینا ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, وہ کوئی بھی ہو. آپ کی نظر میں کون ہے, اس کی بھی ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں یا مراد علی شاہ صاحب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ میں نے کیا کہا, جو ریاست میں ہے. اب وہ میں نے آپ سے کہا نقصان آ جائے تو ریاست کے آپ لوگ سربراہ کو اٹھا کے لے آتے ہیں, جب فائدہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ 18ویں ترمیم کو لے کے آ جاتے ہیں. فائدے کی بات نہیں ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم 2010 سے ہے, اس میں نون کی گورنمنٹ بھی تھی. ٹھیک ہے, یہ نہیں 2010 میں 18ویں ترمیم آئی ہے. کوئی یہ نہیں کہ جی پیپلز پارٹی اقتدار چھوڑ کے جا رہی ہے تو 18ویں ترمیم لے کر آ گئی. صدر صاحب نے, محترم آصف علی زرداری صاحب نے اپنے اختیارات تمام جو ہے صوبوں کو دے دیے اور 73 کا آئین اوریجنل شکل میں بحال کیا. جو صدر کے پاور تھے وہ وزیر اعظم کو دیے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے, یہ تو وزیر اعظم صاحب خود لینا چاہتے ہیں. پاکستان میں آئین پاکستان ہے کیا سر, کس چڑیا کا نام ہے آئین پاکستان؟ 73 کا آئین, اس سے پہلے پاکستان میں ہر آدمی اپنا آئین بناتا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 73 کا آئین حتمی ہے. 73 کا آئین جو ہے یہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا, صحیح, اس میں تمام لوگ تھے. اچھا, لیکن اگر وفاق 149 کا استعمال کرے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو 18ویں ترمیم پہ حملہ ہو رہا ہے. سر وہ بھی 149 بھی اسی آئین پاکستان کا رکن ہے نا سر. بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری ہے جی, تو صوبائی خود مختاری جو ہے جب تک صوبے ان پاور نہیں ہوں گے تو صوبہ ترقی کیسے کرے گا. میں تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی اس میں پنجاب بھی ہے. ترقی کی ہے صوبے نے, 30 سال میں ترقی کی ہے صوبے نے, ترقی کی ہے الحمدللہ. اچھا, دودھ اور شہد کی نہریں آپ مجھے دکھائیں گے؟ نہیں, دودھ اور شہد کی نہروں کی باتیں دیکھیے, میں نے آپ سے کہا جتنے وسائل ہوتے ہیں اتنا کام کیا جاتا ہے. وسائل کا بھی اس میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. مسائل تو خالی منسٹرز کے لیے نا سر, 8 گاڑیوں کا پروٹوکول ہے. دیکھیں میں نے کہا 8 گاڑیوں کا پروٹوکول ہے, پروٹوکول کم ہونا چاہیے. میں بھی آپ سے اس سے اتفاق, کیمرہ آن کروا کے موبائل کو واپس بھیجنا بہت آسان کام ہے. پروٹوکول کم ہونا چاہیے, سرکار کے وسائل کم سے کم خرچ کرنے چاہیے, کیونکہ اس لیے کہ اللہ کے گھر جواب دینا ہے آپ کو. صحیح ہے, آپ جب تک اگر سرکاری وسائل قوم کا پیسہ بے تحاشا آپ استعمال کریں گے یہ غلط ہے, یہ اچھی بات نہیں. سر خوف خدا کسی کو ہوتا تو آج صورتحال یہ نہیں ہوتی. یہ ان کو جواب دینا ہے, وہ کنکلوڈ کر دیجیے گا سر, کس جانب جا رہی ہیں چیزیں, پھر میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا. سر حالات جو ہیں وہ اچھی طرف جاتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں. صحیح, بات یہ ہے کہ عید کے بعد کون سا طوفان آنے والا علی بھائی؟ دیکھیں ابھی تک جس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پہلے انہوں نے کہا جی مئی میں پیک ہوگا, اب جو ہے وہ جون میں پیک کی بات آ رہی ہے. اور ابھی تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن, یعنی اگر دیکھا جائے بلوچستان بھی جو ہے وہ ختم کرنے کو تیار نہیں ہے, توسیع کرے جا رہے ہیں. تو اور جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک اشارہ دیا ہے کہ جی عید کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ شاپنگ سینٹرز اور ان چیزوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. اور وفاق بھی کہہ چکا ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ احتیاط نہیں کرتے تو سختی ہو سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں سے یہی ہے کہ اگر آگے آنے والے وقت میں عوام نے یا اور ہم لوگوں نے احتیاط نہیں کی تو پھر دوبارہ لاک ڈاؤن سختی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, عظیم بھائی کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ون لائنر سر. 18 امینڈمنٹ کی بات آئی, 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ صوبائی خود مختاری تھی جس کی تمام پاکستان نے بھرپور حمایت کی. صوبائی خود مختاری اسی لیے دی گئی کہ گراس روٹ پہ عوام کو امپاور کیا جائے. لیکن بات یہ ہوئی کہ وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام کے تمام اختیارات صوبے کے پاس آ گئے, لیکن وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو گئے. چاروں صوبوں میں وہ آ کے پارک ہو گئے. اس میں چھوٹی سی ایک امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جس کے ذریعے آپ کے تمام پاور ڈسٹرکٹ کو
صحیح ہے, نچلی سطح تک ساری پاورز کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا چاہیے. بہت شکریہ عظیم احمد صاحب پاک سرزمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے رانا گلزار تاج صاحب اور سینئر اینالسٹ علی معین الدین صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. معاملات وہیں آ جائیں گے کہ صورتحال واقعی اس جانب ہے کہ جس جانب عوام اس کو دیکھتے نہیں ہیں. عوام کی امیدیں وابستہ تھیں, لیکن جہاں پر مراد علی شاہ صاحب اور عمران خان صاحب کے بیانات موجود تھے, کئی سو ارب روپیہ خرچ کر دیا گیا 22 کروڑ عوام کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن وہ سارا پیسہ کہاں چلا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جیسے 8